बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम इंतहाई अहम व्लॉग के साथ मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी बार के अंदर। रावलपिंडी बार पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार मौजूद है और हमारे साथ हैं बार के प्रेसिडेंट सरदार मंजर बशीर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वेलकम टू शो। थैंक यू सर, वेलकम। सर मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे कि रियासत मुल्क इसकी क्या डेफिनेशन है, इससे मुराद हम क्या लेते हैं? आम आदमी को जो मुल्क है उनको आम समझाने के लिए आप रियासत की क्या डेफिनेशन करेंगे? गुजारिश ये है जी कि अवलन तो आपका शुक्रिया डॉक्टर लियाकत साहब, आप अपने प्रोफेशन से वक्त निकाल कर बाज़ जो कौमी नौइयत के मामलात हैं, इलाकाई नौइयत के मामलात हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बड़े दूर से आप सफ़र करके आप मेरे पास आएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बेसिकली रियासत से मुराद मैं और आप, ये अदारे, ये मुल्क, ये सारा रियासत है और हम सारे इसके सतून हैं। और देखा जाए तो लीगली इसकी डेफिनेशन कुछ और चीज़ है, लेकिन अमलन जो है रियासत में और आप है। और जो मुल्क का कानून है वो एक ज़ाब्ता, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ज़ेर ताबा उसकी डेफिनेशन है। उसमें मैं आप, ये इदारे सारे उसमें फ़ाल करते हैं और उसी की बुनियाद पे ये मुल्क के सारी इकाइयाँ अपनी सर्विसेज देती हैं। उसमें वक्तन फ़क्तन तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं। जिस तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके मौजूद थे, और उनके दौर में और उनके जो अदवार हैं, सबसे ज़्यादा 5 या 6 अमेंडमेंट्स उनके दौर में हुई हैं। और उसके बाद वक्तन फ़क्तन मुल्की कानून में जो खला था, जो रियासत के अंदर खला था, जो दारों के अंदर खला था, जो इंतज़ामी मशीनरी को चलाने के लिए जो खला था, उसको पूरा करने के लिए, उसके गैप को कवर करने के लिए, उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई। जिस तरह लास्ट आखिरी जो अमेंडमेंट आई है 26वीं, फिर 27वीं तरमीम, उसकी कंट्रोवर्सी अपनी जगह होगी। अदारों के दरमियान बहुत सारे मामलात में इसमें बार एसोसिएशन भी तकसीम है, फॉर एंड अगेंस्ट उसकी राय अपनी जगह मौजूद है। लेकिन यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है, जो जिसकी सुपरविजन, जिसकी कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है, वो उसमें वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट करती रहती है जो मुल्की कानून बनता है और जिस पर एग्जीक्यूशन अदारे करते हैं। जी अच्छा, सॉरी, मैं ज़िम्न यहाँ सवाल करूँगा। जो मैं आपके जवाब से ये समझा हूँ कि हम रियासत से मुराद अवाम प्लस अदारे सारे मिलके सारे रियासत करें। जी जी। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, जब ये रियासत बन जाती है, रियासत मौजूद होती है और रियासत को चलाने के लिए कवानीन है, आइन है, या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, या उसकी कितनी एक इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत होती है? गुजारिश ये जी, घर को चलाने के लिए भी एक सरबराह होता है जो उस घर को चलाता है। सारे माली मामलात, जुगले मामलात जितने होते हैं वो किसी के ताबे होते हैं। मुल्क चलाना तो बहुत बड़ी बात है, और हमारा मुल्क जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक अहमियत है, अफादियत है। और हालिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग हुई, मार्का हुआ, जिसमें हमारी पाक अफवाज को अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया, जिसमें पूरी कौम उनके साथ सीसा पलाई दीवार की मानंद थी। वहाँ पे अहमियत सबसे ज़्यादा अदारों की है और अदालों के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस की है। और ये अदारे उस वक्त ही तरक्की करते हैं या मुल्क तरक्की करता है जब उनको इंडिपेंडेंट हों, उन पर मुदाखलत ना हो, सियासी प्रेशर ना हो, और तब ही जाके मुल्क आगे तरक्की करता है। हर अदारे के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं, उस रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उनके अदारे चलते हैं। अगर एक अदारा दूसरे में मुदाखलत करेगा तो फिर ना उसका अपना काम रहेगा, ना दूसरा अदारा उसमें काम करने की पोजीशन में रहेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो मुदाखलत के हैं। एक अदारा दूसरे अदारे में मुदाखलत करता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क को चलाने के लिए तमाम अदारे एक पेज पे हों, अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर रह कर वो मुल्क की खिदमत करें। हमारी जो फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, वो अपने अदारे के अंदर इस्लाहत करे। मुल्क की जो सरहदों की वो मुहाफ़िज़ है, उनकी हद तक कानून साजी जो पार्लियामेंट करे उस पर अमल दरामद करे। इसी तरह इंतज़ामिया है, बाकी अदलिया है, सारे अदारे जब तक अपने अपने पैरामीटर्स में नहीं रहेंगे, ये मसाइल पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मंदिर साहब, एक माहिर कानून की हैसियत से मेरे हाथ में ये सब्ज़ रंग की किताब है, जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कितनी एक इम्पोर्टेंस है, कितनी एक अहमियत है इस किताब की? ये हमारी इज्तिमाइयत की निशानी है।
ہم بحیثیت قوم کسی نقطے پہ اگر اکٹھے ہیں تو وہ ایک کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس پہ اکٹھے تب ہی رہ سکتے ہیں جب پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرے جس میں کسی ایک ادارے کی مداخلت نہ ہو، جب ہر ادارے کی حدود و قیود ہوں، تب جا کے یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر جب تک اس کنسٹیٹیوشن پر ہم عمل نہیں کریں گے، بحیثیت قوم، بحیثیت ادارے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی ہم نہ تو مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ معیشت کی شکل میں ہو یا انٹرنیشنلی جو بھی معاملات ہیں۔ سب سے بنیاد ہماری یہ کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو سپرمیسی حاصل ہے، اور تمام رولز آف بزنس، تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں۔ اس میں جو وضاحت کی گئی ہے، جو مینڈیٹری پروویژنز ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں خاطر خواہ ہمارے مسائل کا حل کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے، یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے، یہ جو آئین ہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو آئین ہے، اس کی کسٹوڈین کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس پہ قانون سازی کرے، اس کی وہ کسٹوڈین ہے، اور باقی ادارے اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کو بھی اس کے رولز آف بزنس، اس کے کنسٹیٹیوشن، اس کے فیصلے، اس پہ تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں، جو بیسک اغراض مقاصد ہیں اس کنسٹیٹیوشن کے، اگر اس کو وہ رولز وائلیٹ ہوتا ہے اور بیسک رائٹس متاثر ہوتے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی وضاحت کرے، اور بہت سارے فیصلے اعلیٰ عدلیہ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دیے جو بیسک رائٹس کے حوالے سے تھے، یا جس میں ملکی اداروں کے اندر سے ایک ادارے کی مداخلت دوسرے میں ہو، تو بہت سارے فیصلے، بہت ساری نظیر اس میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 27ویں ترمیم آئی ہے اس آئین کے اندر۔ یقیناً منظر صاحب، جب یہ بنایا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں کور کی گئی تھی کہ کوئی چیز اس میں ترمیم کی ضرورت نہ پڑے، پھر کیا مسئلے بنے کہ اس کے اندر اتنے لیول کی ترمیم کی ضرورت پڑی؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس میں سب سے اہم کنسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ ہے، اور یہ کنسٹیٹیوشن کورٹ کا جو معاملہ ہے نا جی، آج جو لوگ فار اینڈ اگینسٹ، جو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کی دلیل آپ دیکھیں، وہ اپنی دلیل رکھتے ہیں، جو اس کے حمایتی ہیں وہ اپنی دلیل رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی یہ تگودو نہیں ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان لندن میں ہوئی تھی، اس میں بعد میں باقی بہت ساری پارٹیز اس میں شامل تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، ان سب کو آن بورڈ لیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا، یہ فیصلے کیے گئے کہ ملک کے مسائل کا حل کنسٹیٹیوشن کورٹ ہے، جو معاملات آئینی ہیں، جو صوبائی معاملات ہیں، جو ملکی معاملات ہیں، اس میں ایک کنسٹیٹیوشن کورٹ کا وجود بہت ضروری ہے، کیونکہ عام حالات میں جو کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور وہ ڈسپوزل اس کی بہت کم ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن میٹر 2 مہینے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کورٹ کا سارا ڈیکورم، سارا اسکیجول سارا ڈسٹرب ہوتا ہے، کاز لسٹ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کنسٹیٹیوشن کورٹ میں فار اینڈ اگینسٹ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اس ملک کو اس کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے تحت وہ بنائی گئی ہے۔ اگر اس کے مقاصد پیچھے کوئی اس طرح کے ہیں کہ اس میں اپنی کسی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا کسی کے خلاف ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ اس کو اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن کورٹ کی ضرورت تھی، اور اس کو بہتر اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں اصلاحات بھی لائی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے ریاست کی ڈیفینیشن کی شروع میں، جو ڈیموکریسی ہے اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ 4 پلر کے اوپر کھڑی ہے، جی سر۔ ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اور میڈیا ہے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے 4 پلر اپنی اس پوری طاقت کے ساتھ برقرار ریاست کے اندر موجود ہیں، انہوں نے پوری ریاست کی عمارت کو سہارا دیا ہوا ہے؟ جی، آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ میں قطعی نہیں کہوں گا کہ سارے ادارے اپنے اپنے پلرز پہ کھڑے ہیں۔ اب اداروں نے ایک پلرز دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر وہ پلرز اپنے مینڈیٹ کے اندر رہے تو پوری قوم ان کو سلام پیش کرے کہ بحیثیت ادارہ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن باقی ادارے، باقی پلرز اگر کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر یقیناً رول آف لا کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے، افراتفری ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 4 پلرز مل کے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ منظر صاحب۔ ایک بات جو جملہ ہم سنتے تھے، آئی ول سی یو ان کورٹ، جی،
جو موجودہ ترمیم ہوئی ہیں کیا اس جملے میں اب بھی جان موجود ہے؟ گزارش یہ ہے جی، کچھ کورٹس کی سو موٹو پاورز تھی جن کا استعمال ان کے پاس تھا، طاقت تھی، لیکن ان کو بھی مس یوز کیا گیا، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا جوڈیشری کے ذریعے، اپنی مرضی کے بینچ بنائے گئے، مرضی کے فیصلے لکھے گئے، اور جس کی عملی مثال آپ کے سامنے جو بہت سارے فیصلے بعد میں نل اینڈ وائڈ قرار دیے گئے، تو جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ گو کہ ایک جج اگر مضبوط ہے تو اپنے وہ فیصلے منوانا بھی جانتا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کروانا جانتا ہے۔ جس طرح پنجاب کے اندر ایک قانون آیا یہ زمینوں کے معاملات کے والے سے، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا، سارے فیصلے روک دیے۔ اس میں بھی قانون میں جو تھوڑا بہت مسٹیکس ہیں، وہ جو قانونی طور پر مشگافیاں ہیں، جو ان میں ڈینٹ ہیں، وہ دور کر کے اس کو بھی قابل عمل بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو پیرالل نظام کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک پٹواری جس نے شروع سے ایک ملکیت کے معاملے میں یا جمع بندی کے معاملے میں غلطی کی ہو، اب اسی کے اختیار دے دیں آپ کہ اس کا تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اس کے فیصلے کر لے، اور کوشش آپ یہ کریں کہ پیرالل سسٹم بنائیں، عدلیہ کو آپ عضو معطل کر دیں۔ تو یہ بہت سارا لمحہ فکریہ ہے۔ اور آپ کا سوال، میں وہیں آتا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ کیا آج کی عدلیہ اس قابل ہے؟ جی بالکل ہے۔ اگر عدلیہ کا دیکھیں نا، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک جج اگر ایک مضبوط ہے تو اسے کوئی دنیا کی طاقت اس کے فیصلے سے سوری میں یہاں عمارت آپ کی بات کاٹوں گا۔ اگر عدلیہ ایگزیکٹو کے ماتحت رہے گی، اگر اس جج کو پتہ ہے کہ میری ٹرانسفر یا میرے بینیفٹس یا کچھ چیزیں ایگزیکٹو سے آ رہے ہیں، تو وہ کیا ایگزیکٹو کے اگینسٹ جو کیس یا کوئی کو جائے گا وہ آزادانہ طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی تعیناتی ہوتی تھی وہ ججز کے بانجے، بیٹے، بھتیجے، چیمبرز کی ہوتی تھی۔ اب اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ اس حد تک آئی ہے کہ پارلیمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا گیا، اس میں ہماری بار کونسل کے نمائندے ہیں۔ اگر صوبے کا معاملہ ہے تو صوبائی بار کونسل کا ممبر، اور اگر پاکستان لیول کا معاملہ ہے تو پاکستان بار کونسل کا جو ممبر ہوگا اس میں وہ بیٹھتا ہے اور اپنی آراء ججز کے حوالے سے سارے معاملات وہاں ڈسکس ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام سے بہت بہتر ہوا یہ سسٹم ایلیویشنز کے حوالے سے، اور اس کو ہم پازیٹیو دیکھیں تو یہ بہتر عمل ہے۔ اچھا، ایک ماہر قانون کی حیثیت سے مجھے یہ میری رہنمائی کیجیے کہ جو پارلیمنٹ ہے دونوں حیثیت سے، جیسے قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے، جی، سپریم عدالت پھر کون سی ہوئی ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو موجودہ امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں دیکھا جائے تو سپریم جو عدالت ہے وہ کنسٹیٹیوشن کورٹ ہے، جس کو سارے کنسٹیٹیوشن کے میٹر میں فیصلے کا اختیار ہے اور سب پہ بائنڈنگ ہے۔ اور جو سپریم کورٹ جو ہماری ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے، ہائی کورٹ تو اس پہ ہے ہی بائنڈنگ۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کنسٹیٹیوشن کورٹ پریویل کرے گی، اور سپرمیسی کے حوالے سے اس کا رول زیادہ ہوگا۔ بہت شکریہ منظر صاحب۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے، اسی کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہم آرٹیکل کا بہت ذکر سنتے ہیں، آرٹیکل 6۔ میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سی ایلیبوریشن دے دیں، وہ ہے کیا بیسیکلی، اور اس کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آرٹیکل 6 دیکھیے، اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر کوئی اگر رولز وائلیٹ کرتا ہے، کنسٹیٹیوشنل وائلیٹ کرتا ہے، یہاں سویلین گورنمنٹ کو ٹاپل کرتا ہے، اس کے بعد سارے اداروں کو اپنے متحد کر کے یہاں اقتدار اپنے پاس لے آتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ایک بہتر عمل تھا آرٹیکل 6۔ اور جس طرح جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل ہوا، اس کے بعد بڑے دلیرانہ فیصلے ہوئے، پھر اس کو اعلیٰ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ سارے فیصلے سبوتاج ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن کا اہم جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 6 ہے، اور اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ہمارے ملک کے اندر اقتدار کے حصول کے لیے اپنے ادارے کو دوسرے اداروں پہ مسلط کر کے اقتدار اپنے گھر کی لونڈی نہ بنائے۔ اچھا، میرا اسی سوال میں تھوڑی سی میری رہنمائی کیجیے گا۔ یہ آرٹیکل ڈیفرنٹ اس کے اندر آرٹیکل کنسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں، کسی ایک آرٹیکل کو اگر کوئی بندہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس میں کنسٹیٹیوشن کورٹ آپ کے پاس موجود ہیں، ہائی کورٹ کی ریٹ جوریسڈکشن ہے، ایسے بیسک رائٹس وائلیٹ جہاں بھی ہوں تو آپ انفرادی طور پر بحیثیت ادارہ، اور جو آپ کی سائننگ اتھارٹی ہے جس میں آپ کیپسٹی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس حیثیت سے اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے لیے انصاف کا اصول ممکن بنا سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن
کورٹ کے جو کنسٹیٹیوشنل میٹر ہیں ریٹ جورسڈکشن میں جا کے تمام ہائی کورٹس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو ایسے فیصلے کریں جس میں بیسک رائٹس کا معاملہ ہو اور کسی کے میرٹ ڈی میرٹس کا معاملہ ہو، ساری اس میں ڈسکس کر کے وہ ساری پروسیڈنگ نال انوائٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں اس سے ایک تاریخی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مور دین 75 ایئر اس ملک کی عمر ہو گئی ہے، مجھے آپ سے ایک ماہر قانون سے کیوں یہ سوال کرنے کی ضرورت پڑی کہ آئین کتنا امپورٹنس ہے، یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، ہم سب کے لیے مرکز جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن ہے۔ جب تک ہم اس پہ نہیں چلیں گے، کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا، اور معذرت کے ساتھ کوئی مثالی معاملہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اس کنسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ غریب کے لیے علیحدہ قانون ہے، امیر کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کنسٹیٹیوشن کو سب سے سپریم ہونا چاہیے، لیکن یہاں شخصیات زیادہ سپریم ہیں بنسبت کنسٹیٹیوشن کے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور بحیثیت قوم، اور میں ظاہر ہے میرا تعلق ایک پروفیشن سے ہے اور پیشہ وکالت سے ہے، نہ تو میں ماہر ہوں نہ ماہر قانون ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کی دیا اب جلا سکتے ہیں اور اس کنسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اس کی سپرمیسی کے لیے اپنا جو رول ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مندر صاحب، آپ ینگ انرجیٹک اور بڑے کام ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ بڑے ایکٹیولی ساری چیزیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں مینیج کروا رہے ہیں۔ اس کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو بحال کرنے کے لیے آپ کی بار، یا جیسے ہم موجودہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ینگ نئی کھیپ وکلاء کی بھی نئے پڑھ کے آ رہی ہے، نیا بلڈ آ رہا ہے، تو کتنی ایک اس میں آپ لوگوں کی کیا پلان ہے اور کیا ایفرٹس ہیں اس کو گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مارشل لا لگے ہیں، اس میں جو ہر اول دستہ ہے کا کردار ہے وہ بارز نے کیا ہے، اور اس میں بار ایسوسیشن ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند سامنے کھڑی رہی ہیں۔ جو بھی ملٹری ڈکٹیٹر آیا اس کا سب سے بڑا مقابلہ ہمیشہ وکلاء سے رہا اور بار ایسوسیشن سے رہا، اور جنرل مشرف کی تحریک آپ کے سامنے ہے، اس میں بڑے مشکلات دیکھے، ہم پابند سلاسل رہے، ٹارچر ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن بحیثیت قوم وکلاء نے لیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ہمارے بارز کو، وکلاء کو جو عزت جو احترام ملا، وہ کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے بعد میں، شاید ہم قائم رکھ سکے یا نہیں رکھ سکے۔ تو اصل میں جو طاقت ہے وہ بارز کی ہے، وکلاء کی ہے۔ آج بھی کوئی اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وکلاء اس میں اور اول دستے میں آ کے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، اس کو روڈز کے اندر، ایجیٹیشن کے اندر، کورٹس کے اندر اس کے خلاف وہ آواز اپنی بلند کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن ہمارا پریویل کرے اور اس کی سپرمیسی ہو۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے زبردست انداز میں کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کی امپارٹنس اور اہمیت کے حوالے سے بات کی۔ مندر صاحب، آپ کا تعلق L18 پونچھ آزاد کشمیر سے ہے۔ اب میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں کہ ایک جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 مضبوط امیدوار آ رہے ہیں۔ پہلے سے یاسین گلشن صاحب موجود ہیں، ابھی اسامہ زاہد صاحب آئے ہیں، اور ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، اور مندر صاحب آپ کا نام بھی زد عام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر میں کیا پلان ہے؟ L18 پونچھ سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، یا وہاں کی جو سچویشن ہے پولیٹیکلی، تھوڑی سی اس کو روشنی ڈالیے گا۔ گزارش یہ ہے جی کہ بحیثیت سیاسی ورکر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ الف دیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سیٹ پہ آئیں گے تو ہمارا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رہے گا، لیکن ظاہر ہے یہاں سے جب باہر ہم نکلتے ہیں اپنے اس پریمزس سے باہر سے، جب حلقے میں جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل آپ کا تعلق ہوتا ہے ایک پارٹی کے ساتھ۔ جی اور میرا تو ایک تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے۔ دیکھیں، ایک سیاسی عمل ہے، اور اس سیاسی عمل میں جس دو دوستوں کا آپ نے نام لیا، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں۔ میرے لیے ہر پارٹی کا سیاسی کارکن، خواہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، PTI سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، مسلم کانفرنس سے ہو، مسلم لیگ سے ہو، سیاسی کارکن کی اپنی ایک جماعت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہر 5 سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے، ایک سیاسی دنگل لگتا ہے، اور ہر بندہ اپنی زور آزمائی کرتا ہے۔ اور میں ویسے سیاسی کارکن ظاہر ہے کافی عرصے سے اس تگ و دو میں ہوں کہ جماعت مجھ پہ مہربانی کرے، ہم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، تو ہم بہتر طور پر جماعت کے کو فیصلہ کن مسائل میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ جو مارکہ آنے والا ہے، میں بھی اپنی پارٹی کے اندر ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست 1-2 دن میں جمع کروا دوں گا، اور اس کے بعد سیاسی کارکن کا جو فیصلہ ہوگا میرے لیے، وہ ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے اندر، ہماری جو قیادت شاہ غلام قادر صاحب پارٹی کے صدر، بڑے ہر بات پہ ان کی نظر ہے، راجہ فاروق قادر صاحب، جتنی بھی قیادت ہے، تو اپنا کیس، اپنا مدعا
اپنی کمپلینٹ ان کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہماری ضرور ہے کہ ہمیں پارٹی ہم پر مہربانی کرے، ہم الیکشن لڑیں، اور ہمارا ایجنڈا باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو چہرے پچھلے 20-30 سال سے مسلط ہیں، لوگ ان سے تنگ ہیں، تو اسمبلی کے اندر جا کر نہ تو وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکتے ہیں، نہ ان کو اتنا کرج، نہ ان کو ہمت ہے۔ بڑے بڑے عہدے ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر گئے، لیکن ہم بڑے فیصلے نہیں کروا سکتے، کوئی بڑے میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے، کوئی چینج نہیں لا سکے۔ تو اس میں ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے کہ اپنے آپ کو فیلڈ میں پیش کیا جائے، اور باقی ہمارے حلقہ انتخاب کے لوگ بڑے زیرک ہیں ماشاءاللہ۔ میں جب صدر بن کے حلقہ انتخاب کے اندر گیا تو جو میری عزت افزائی اقراض تھا پارٹی، اس میں کوئی پارٹیاں نہیں تھی، سب لوگوں نے جو عزت احترام کیا میرے لیے، وہ بھی بہت بڑا سچی بات ہے، میرے لیے بلیسنگ تھی بہت بڑی۔ تو اگر پارٹی نے نمائندگی دی تو اس قابل ہوا تو آپ کو بہتری ضرور محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا منظر صاحب، میں کوئی کسی کا نام لے کے اس کو کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ سے ایک اگلے لیول کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جتنے بھی حلقے آزاد کشمیر میں موسٹلی کسی لیڈر نے کوئی واضح پلان نہیں دیا۔ آپ سے اس کا سوال بنتا ہے کہ کیسے کہ مور دین 80 لٹریسی ریٹ ہے ریاست جموں و کشمیر کا۔ جس حلقے کی میں بات کر رہا ہوں L18 پوچھ، اس کا لٹریسی ریٹ بھی آلموسٹ 100% ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈز آف گریجویٹس MPhil PhDs آپ کے حلقے میں موجود ہیں، ایک بات۔ اور دوسری سائڈ کے پورے کا پورا حلقہ ہے لائن آف کنٹرول پہ ہے۔ ان دو سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ سب سے جو مشکل مرحلہ یہ ہے کہ حلقہ انتخاب کے اندر جتنے باصلاحیت لوگ ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر ہیں، ظاہر ہے آپ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کا رابطہ ہوتا ہے، اور جس تسلسل کے ساتھ آپ جیسے بندے سے مخاطب ہوں جس کی ساری زندگی سیلف میڈ آدمی کی حیثیت سے ہے، آپ نے بڑا زیرو سے سٹارٹ لیا، ایجوکیشن آپ کے والد صاحب نے بڑی محنت کر کے بعد آپ کو اس مقام تک پہنچایا، تو ہر گھر کی ایسی کہانی ہے۔ جی ایسا ہی۔ اور آگے جا کے ہمارے نوجوان بہت مایوس ہوتے ہیں جب ان کو برادریوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، لوگوں سے لڑایا جاتا ہے، اور جب حکومت آتی ہے، جب اقتدار آتا ہے، جب اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، تو اس وقت لوگوں کو اپنا ٹبر یاد آ جاتا ہے، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ باصلاحیت نوجوان، وہ پڑھے لکھے نوجوان، اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس طرح NTS شروع ہوا راجہ فاروق اعظم صاحب کے دور میں۔ تو سچی بات ہے، اس طرح کی اگر سکروٹنی ہو تو ہم بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر آج ضرورت جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہمارے ڈیلی 2 4 10 نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں، کوئی لیگل جا رہے ہیں، کوئی انلیگل جا رہے ہیں، اپنی جمع پونجی بیچ کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ حلقے کے اندر امپلائمنٹ کے حوالے سے اپنے لوگوں کو سامنے لایا جائے، کوئی بڑے میگا پروجیکٹ ہوں، بڑی انڈسٹری ہو، کوئی معاملات ہو جس میں لوگ اپنا روزگار بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ اپنا گھر کا چولہا جلا سکیں۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ۔ اپنی یہ بات سے کوئی بات آپ کو میسج، کوئی پیغام دینا چاہے پھر ہم کلوز کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ میرا پیغام ایک یہی ہے کہ اپنے دل سے بغض، کینہ، حسد نکال کر ہم بحیثیت قوم کو جو ہے اپنا رول پلے کریں۔ ہمارے لیے برادریاں کوئی محترم نہیں ہیں، شخصیات کوئی محترم نہیں ہیں، ہمارے لیے میرٹ ہی سب سے زیادہ پریویل کرنا چاہیے۔ اس میرٹ کی بنیاد پر وہ سیاست میں ہو، جابز میں ہوں، کسی بھی فیلڈ آف لائف میں ہو۔ اور ہم کشمیری جو جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خداداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور جو زندگی کے جس فیلڈ میں ہوں وہ اپنا لوہا منوا کے رہتے ہیں۔ اب میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اور آپ کا گاؤں یہاں سے 250 کلومیٹر دور ہے، جی صحیح، لیکن یہاں پہ آپ اپنی فیلڈ میں اپنا نام آپ نے بنایا ہے۔ تو میں پیشہ وکالت میں ہوں، اور یہاں 7-8 ہزار کی بار ہے، تو اس بار نے مجھ پہ مہربانی کی۔ یہاں کو برادری ڈسکس نہیں ہوئی، یہاں علاقہ ڈسکس نہیں ہوا، یہاں کسی نے مجھے میرے وسائل نہیں پوچھے، صرف صلاحیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے مجھے چناؤ کیا۔ تو اسی ضرورت کی امر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی، حلقہ انتخاب کے اندر بھی، وہاں سارے معاملات میرٹ پہ ہوں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے، ہماری نیک تمنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پارٹی آپ پہ مہربان ہو اور آپ کو ہم حلقے میں دیکھیں۔ بہت شکریہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، بہت نوازش۔